ई कॉमर्स बिजनेस इन यूएई। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती हैं। हम आपको ऑनलाइन बिजनेस सेटअप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे ग्लोबली 20% बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है और मिडिल ईस्ट कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जस्तजू में है। हम आपको लीगल ऑनलाइन बिजनेस टाइप्स के बारे में बताएंगे और यूएई में कैसे ऑनलाइन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट लगती है और कौन कौन से लाइसेंस होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से चैलेंजेस और लीगल इश्यूज हो सकते हैं, हम इस पर भी रोशनी डालेंगे। तो तफसील में समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। टॉपिक ई कॉमर्स बिजनेस और वर्चुअल ऑफिस है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको जैसे पता है कि ग्लोबली ऑनलाइन बिजनेस जो है, बिजनेस इंडस्ट्री है जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। और जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके हो गई फॉर एग्जांपल, वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% जो बिजनेसेस हैं वो अभी ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, और ये ट्रेंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट और यूएई की बात करें तो यहाँ पे ये जो सेक्टर है वो अभी फ़िलहाल अंडर डेवलपमेंट है, और ये ग्रो कर रहा है फ़िलहाल, कि अभी इसमें कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभी वहाँ पे एडेप्शन हो रही है ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। तो कुछ लीगल टाइप्स हैं जो जहाँ जिसके लिए हम इजीली वहाँ पे उसके ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास आ जाता है पोर्टल। पोर्टल एक कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि बायर और सेलर के बीच में एज अ इंटरमीडिएट काम कर रहा होता है। कि जैसे आप कह सकते हैं कि ये जैसे अमेज़न है, अमेज़न भी एक ई मार्केट प्लेस है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है जिसपे बायर और सेलर जो हैं वो वहाँ पे आके अपनी जो भी बायर सेलर जो होगा वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट दे देगा और बायर वहाँ से ले लेगा। जिस तरह अब हमारे पास OLX भी है, हमारे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपनी मतलब अपनी चॉइस से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पे, जो अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे, सर्विसेज नहीं सिर्फ प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल आउट करते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कमर्शियल और सर्विस लाइसेंस। कमर्शियल और सर्विस लाइसेंस में ये आ जाता है कि एक नॉर्मल एक कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो अगर वो अपनी ऑनलाइन उसको लेकर जाना चाहे तो वो अपनी जब वो अपनी वेबसाइट इंट्रोड्यूस कराएगी तो उसके लिए जो लाइसेंस मिलेगा हमें कमर्शियल और सर्विस लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज ऑनलाइन वहाँ पे जैसे आप पेफ कंसल्टिंग है, जैसे हम अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह ये होगा। नेक्स्ट ये हम ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ई कॉमर्स जो है उसके लिए हमें ना ई ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जो कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल मिलेगी, जो कि ये ई कॉमर्स के फ्रेमवर्क और सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी यूएई में होती हैं उसको गवर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर हम अब आपको पता है कि यूएई में मेन दो सेक्टर्स हैं, मेनलैंड है और सेकंड हमारे पास फ्री जोन है। अगर हम मेनलैंड में हम करना चाह रहे हैं कि हम मेनलैंड में अपना बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस स्टेब्लिश करें, तो उसके लिए हमारे पास जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वहाँ पे हम जाके अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करेंगे और अपने बिजनेस लाइसेंस के लिए। लेकिन अगर हम फ्री जोन्स में जाते हैं तो फ्री जोन्स के ना हर फ्री जोन का एक अपना उसकी एक कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, जहाँ पे उनकी अपनी अलग अलग कॉस्ट होती हैं, उनके अपने प्रोसीजर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि दुबई कॉमर्स सिटी फ्री जोन जो है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो कि सारे जितने भी फ्री जोन्स में ई कॉमर्स मार्केट है उसको सारा सपोर्ट और उसकी ग्रोथ को और सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है। ये एक यूनिक ई कॉमर्स सिस्टम बनाना चाह रही है ग्लोबली, और जिस तरह ये कि हम इजीली फ्री जोन में ना अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सेट भी कर सकें और ऑपरेट कर सकें, ये उसमें हेल्प करती है हमें। अब ये डीसीसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें प्री और पोस्ट सेटअप सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमें ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, लाइसेंसिंग के फीचर्स भी हमारे पास यहाँ हैं इसमें। प्री इंटीग्रेटेड और प्री कॉन्फ़िगर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें दिया जाता है, और अच्छी और ग्रेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए हमें स्मार्ट और सेंट्रलाइज्ड कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है।
اس میں اور آن سائٹ ایکو سسٹم سروس پرووائڈرس کے لیے ایکسیس دیا جاتا ہے، جیسے کہ پیمنٹ گیٹ ویز ہو گئے، مارکیٹنگ سروس ایجنسیز ہو گئیں، کال سینٹرز ہو گئے، ویب ڈیولپرز ہو گئے. اس کے علاوہ بزنس سپورٹ دیا جاتا ہے ہمیں، جس میں ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کے ایونٹس آ جاتے ہیں، ٹیلنٹ ایکوزیشن آ جاتی ہے، اور ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ کی مینجمنٹ آ جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اب ڈی سی سی کی بزنس انسینٹیوز کیا ہے، وہ ہمیں کون کون سے ایڈوانٹیجز بھی ہمیں پرووائڈ کریں. فرسٹ آف آل یہ کہ ہمیں 100% فارن کمپنی اونرشپ یہ دلا کے دیں گی. سیکنڈ یہ اس میں کوئی کارپوریٹ ٹیکس یا انکم ٹیکس انکلوڈ نہیں ہوگا، اور 100% ریپیٹریشن لائسنس دیکھ لیتے ہیں جو تیجر ابو دھابی پرووائڈ کر رہا ہے. جو ابو دھابی کے ڈپارٹمنٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ میں ای کامرس لائسنس جو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ صرف انٹرپرینرز کو ان کی آن لائن ٹریڈ ایکٹیویٹیز کے لیے الاؤ کرتے ہیں، تاکہ وہ جو اپنے ایگزسٹنگ لائسنس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اب وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اپنی بزنس اپنا کمپنی ان کی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، اسی لائسنس پہ وہ اپنی آن لائن ٹریڈ ایکٹیویٹیز بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اسی کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اسٹارٹ تو کر لیں گے، لیکن تھوڑے ٹائم بعد ان کو لائسنس چاہیے ہوگا، لیکن اسٹارٹ اسی پہ اپنے آلریڈی جو ان کے پاس ایگزسٹنگ لائسنس ہوگا اسی پہ اپنا آن لائن ٹریڈ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں گے، اور بعد میں وہ اپنا نیا لائسنس کے لیے اپلائی کر دیں گے ویب سائٹ کے تھرو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹرانک ٹریڈ لائسنس کے جو اونرز ہوتے ہیں وہ اپنا ای تیجر یا ای کامرس مارک اور اپنا سیریل نمبر جو ہوگا لائسنس کا وہ اپنے پروڈکٹ کے پروموشنز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ایزیلی. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کامرس لائسنس، جو کہ تیجر ابو دھابی کہ وہی کہ کون کون سے لیگل فارمز ہیں جو کہ وہ جی سی سی نیشنل اور یو اے ای کی ریزیڈنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، کون کون سے لائسنس پیکیجز ہیں. فرسٹ آف آل پہلا ان کا لائسنس پیکیج یہ ہے کہ وہ اماراتیز اور جی سی سی نیشنل کو اسٹیبلشمنٹ کر کے دیں گے ان کے ای کامرس بزنس کا، یا تو وہ ایک پورا ایک ای کامرس بزنس ان کو سیٹ کر کے دیں، یا تو وہ ایک 1% کمپنی بنا کے دیں اماراتیز اور جی سی نیشنلز کو، یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا کے دیں جس کے اندر جو پارٹنرشپ ہوگی وہ بھی اماراتیز کے پاس ہی جائے گی. پھر آ جاتا ہے ای ٹریڈر لائسنس فرام دبئی. اگر جو ای ٹریڈر لائسنس ہے جو کہ صرف ایک سنگل اونر پہ ہی رجسٹر کروایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ای ٹریڈر ہوگا وہ اپنی کوئی شاپ نہیں بنا سکتا یا کوئی ویزاز نہیں ایشو کروا سکتا، اور اگر کوئی بھی لیگل ڈسپیوٹ میں وہ کے کیس میں اگر وہ آتا ہے انوالو ہوتا ہے تو جو لائسنس ہی ہوگا جس کو وہ لائسنس ملا جائے گا ای ٹریڈر جو ہوگا وہی اپنی سارے جو بھی اس کی لیگل ڈسپیوٹ ہوگا اس کے لیے وہ اکیلا ہی رسپانسبل ہوگا. اور ای ٹریڈر لائسنس لینے کے لیے اس کو ایک ڈی ٹریڈر اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور اس کے بعد اس کو رجسٹر کروانا ہوگا. پھر آ جاتا ہے اعتماد ڈومیسٹک لائسنس فرام شارجہ ڈپارٹمنٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اعتماد لائسنس دے رہے ہیں، جو کہ ہوم بیسڈ بزنسز اور الیکٹرانک بزنسز کے لیے دیا جاتا ہے جو کہ سوشل نیٹ ورکس کے تھرو رن کیے جا رہے ہیں. تو یہ لائسنس جو ہے وہ 18 ایئرس سے ابو کوئی بھی ایزیلی لے سکتا ہے. اور یہ کہ یہ جو شارجہ کے ایمریٹس ہیں یا یو اے کے نیشنلز ہیں وہ ان کو یہ لائسنس نہیں دیا جاتا، اور لائسنسی جو ہوگا وہ کوئی بھی اپنے کمپنی کے اسٹاف کی ریکروٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا اس لائسنس کے پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ورچوئل مرچنٹ لائسنس، جو کہ رسل خیمہ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے. رسل خیمہ نے یہ ورچوئل ٹریڈر انیشیٹو ڈپارٹمنٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ کے تھرو یہ لانچ کیا تھا، جو کہ سوشل میڈیا چینلز، ویب سائٹ اور اپلیکیشن جو ہوتی ہیں اسمارٹ ڈیوائسز میں اس میں یہ اپنے بزنس کو ایکٹیویٹ کر سکیں اور مینیج کر سکیں، اس لیے یہ بنایا گیا تھا. یہ جو ہے لائسنس جو ہے وہ یو اے کے سٹیزن جو کہ رسل خیمہ میں رہتے ہیں ان کے لیے ہی سب اویلیبل ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہم کس طرح اپنے ای کامرس بزنس کو کس طرح ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں اپنے رائٹ جو ریسٹرکشن کو چوز کرنا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو 3-4 آپ کو بتائیں، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوگا اور اپنا ایک ٹریڈ لائسنس لینا ہوگا. اس کے بعد ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈیولپ کریں گے، بلڈ کریں گے اور لانچ کریں گے. اس کے سارے جتنے بھی اسٹیپس ہوں گے ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے وہ ہمیں وہ کرنے ہوں گے. اس کے بعد ہم اپنی
آن لائن پیمنٹ گیٹ ویز بنائیں گے کہ جیسے کچھ ہوتے ہیں اب مطلب جیسے ہمارے پاس کارڈ کے تھرو پیمنٹس ہو جاتی ہیں یا ای پیل ہوتا ہے اس کے تھرو ہم پیمنٹس کر سکتے ہیں, تو ہمیں وہ ایک گیٹ وے بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہمیں لاجسٹک سیکیور کرنی پڑیں گی, اپنے ایک اسٹوریج بنانا پڑے گا جس سے جہاں پہ ہم اپنے جو گڈز ہوں گے وہاں پہ اسٹور کروائیں گے, اور اپنے ڈلیوری کے آپشنس چیک کرنے ہوں گے کہ ہم نے کون کون سے مطلب کس طرح ہم اپنی ڈلیوری کریں گے وہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا. اور نیکسٹ ہمیں اپنے ایٹ دا اینڈ ہمیں اپنے پروڈکٹ اور سروسز کی مارکیٹنگ کرنی ہوگی. اب آ جاتے ہیں چیلنجز. کون کون سے چیلنجز جو ہیں وہ آن لائن بزنسز میں آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کون سے اپنے آن لائن بزنس میں چیلنجز فیس کریں گے. تو وہ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آن لائن پیمنٹ پرووائڈرز, کہ پیمنٹ پرووائڈرز کی طرف سے ہمیں کافی حد تک چیلنجز آتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ پیمنٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں یا پیمنٹس صحیح ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر کی طرف سے پیمنٹ ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ریسیو نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ کچھ ایشوز آ جاتے ہیں, وہ ہمیں تھوڑا فیس کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ, ہمارے پاس ڈلیوری کمپنیز کی طرف سے آ جاتا ہے کہ ڈلیوری کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار ہمارے جو پیکیجز ہوتے ہیں جو کسٹمرز کے پاس ہمیں پہنچانے ہوتے ہیں وہ کبھی اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم ہی رسپانسیبل ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ واپس چینج کروانے ہوں گے اور ہمارا ہی ایک لاس ہوگا اس میں. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں کنسیڈر کر کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہوگا. پھر آ جاتا ہے ای کامرس لائسنس کاسٹ کون سی. ایک تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ فری زون میں بھی ہم الگ لائسنس کاسٹ ہے اور مین لینڈ میں ایک الگ ای کامرس لائسنس ہوگا, تو دونوں کی کاسٹ بھی ڈفرینٹ ہی ہے. تو ای کامرس لائسنس جو فری زون میں اگر ہم فری زون میں ہم ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لائسنس جو ہوگا وہ اس کی جو اسٹارٹنگ منیمم کیپٹل جو ہے وہ 8500 درہم ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے فری زونز میں آپریٹ کر رہے ہیں. اور مطلب اگر جو بھی وہاں کی جو فری زون ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کی اپنی ایک ہوتی ہے ریٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ میں منیمم کیپٹل بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ مطلب نہیں ہوگا. پھر نیکسٹ یہ کہ ای کامرس لائسنس اگر ہم مین لائن میں ہم اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ایز اے پورٹل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنی ویب سائٹ نہیں کام کر سکتے کہ ہم اپنی ویب سائٹ بنائیں اپنے گڈ سیل کریں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے اپنے گڈ سیل کرنی ہے, اپنی چیزیں سیل کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں فری زون سلیکٹ کرنا ہوگا یا مین لائن نہیں. مین لائن میں ہم ایز اے پورٹل کام کریں گے, جس کے وہاں پہ آپ کیسے ایز اے تھرڈ پارٹی کام کریں گے, جیسے گروپون ہے, کوبون ہے اور امیزون ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ OLX ہے. تو اس طرح ہم کام کریں گے کہ ہم دوسری کمپنیز یا دوسرے سیلرز کی جو چیزیں یا تو ہم وہ سیل کریں یا ان کی سروسز کو ہم ایڈورٹائز کریں. ہم اپنی پروڈکٹس یا سروسز کو وہاں پہ سیل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمارے اراؤنڈ 13,999 درہم اس کے لیے منیمم کاسٹ چاہیے ہوگی اس لائسنس کے لیے. اب آنا چاہتے ہیں کہ لاجسٹک کی مینجمنٹ اور ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی. ای کامرس بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے نا ہمیں سب سے جو مین چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں بیسٹ ڈلیوری آپشن چاہیے ہونے چاہیے ہمارے پاس, اور لاجسٹکس ہونے چاہیے کہ اس کے بغیر نا ہمارا بزنس جو ہے نا وہ صحیح سے ای کامرس بزنس اسپیشلی وہ نہیں کام کر سکتا. اگر ہمارے پاس یہ اسٹریٹجیز نہیں ہے تو ہم اپنا ای کامرس بزنس آرام سے چلا ہی نہیں سکتے, کہ ایک کیسے سکسیزفل بزنس ہمارا نہیں ہو سکتا, گرو نہیں کر سکتا ہمارا بزنس. اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہیں, یا تو ہم اگر ہم ایک اپنا اچھا لاجسٹکس بنا سکتے ہیں, ایزیلی اچھا ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو یا تو ہم اپنا خود بنا لیں. اگر نہیں کر سکتے تو ہم یہ سروس بھی تھرڈ پارٹی سے ایزیلی لے سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے بجٹ پہ کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے. پھر آ جاتی ہے بات اسٹوریج کی. اسٹوریج مین چیز آ جاتی ہے ہمارے آن لائن بزنس میں, کیونکہ ہم جب اپنے جو ہمارا گڈز آئیں گے جو ہم کو تو کرانا ہی ہوگا کہ ایسی جگہ اسٹور ہو کہ وہاں پہ وہ چیز ڈیمیج بھی نہ ہو اور ایزیلی ٹائملی ڈلیوری بھی کروائی جا سکے اور ہمارے کسٹمرز بھی سیٹسفائی رہیں. تو اس کے لیے ویئر ہاؤس جو ہے نا وہ ہمارے پاس بیسٹ ہوگا کہ ہمیں ویئر ہاؤس کی جو سلیکشن ہوگی وہ ہم یا اچھے سے اچھا ویئر ہاؤس ہم سلیکٹ کریں کہ وہاں پہ ہمیں شارٹ ٹائم اسٹوریج تو ہمیں کروانی ہوگی, اپنے گڈس کو اسٹور کروانا ہوگا, جس سے اور یہ چیزیں ہم تھوڑا زیادہ ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ ہماری جو ڈلیوری ہے گڈس کی وہ پراپرلی ٹائملی ہو جائے اور کوئی بھی ہمارے ڈیمیج نہ آئے بیچ میں. پھر نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ورچوئل آفس جو ہے دبئی کے جو ورچوئل آفیسز ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر نیکسٹ ان کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. ورچوئل اب دبئی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں اب کوئی ایک پراپر ٹیکنالوجیز اور انوویشن
بھی آ رہی ہیں، مطلب ان کی نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے جتنے بھی ٹرینڈز آ رہے ہیں، انوویشنز آ رہی ہیں، ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، وہ سب کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ گروتھ ان کی اکانومی ہو رہی ہے فی الحال. تو اس میں سب سے بیسٹ جو انوویشن آئی ہے وہ ہے ورچوئل آفس کی. ورچوئل آفس نا ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا بزنس جو اپنے جن کے بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے لیے کوئی فزیکل آفس اسپیس ریکوائرڈ نہیں ہے. تو ورچوئل آفس جو ہے وہ ایک اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ دبئی میں ان کا جو ہے ورچوئل ایڈریس بھی دیا جاتا ہے. کچھ ایک ٹائپ ہے جس میں دیا جاتا ہے اور ایک ٹائپ ہے اس میں نہیں دیا جاتا ہے. اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آگے. فرسٹ آف آل یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ورچوئل آفس جو ہے ان کی ہر فری زون میں الگ الگ اس کی کاسٹ، اس کے پروسیجر، اس کے ڈاکیومنٹس ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے فری زون میں سارا سیم چل رہا ہو، ایسا نہیں ہے. ہر کرتے ہیں. ہم ورچوئل آفس کی ٹائپ پہ تھے. ورچوئل آفس کے 2 ٹائپس ہیں. تو ورچوئل آفس جو مارکیٹنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ صرف مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا اس کے لیے ہمیں بزنس ایڈریس جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. صرف کمپنی اونر کو ہی پرووائڈ کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ نا نیکسٹ یہ کہ اس کی جو دبئی ہے اچھا وہ نیکسٹ یہ کہ وہ اپنے جو مارکیٹنگ کرتے ہوئے اپنے بزنس میں دبئی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ورچوئل آفس جو ہے وہ فزیکل ورک پلیس کے لیے پرووائڈ. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں پاس فزیکل ورک پلیس انکلوڈ نہیں ہوگی، نہ ریزیڈینسی ویزا انکلوڈ ہوگا، نہ کوئی کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ انکلوڈ ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹائپ ہے اس میں یہ ہے کہ ڈومیننٹ ورچوئل آفس جو ہے جس میں ہمیں ٹیلی فون فیکس نمبر بھی دیا جاتا ہے اور بزنس ایڈریس بھی دیا جاتا ہے انوائسنگ پرپسز کے لیے. اور ویب بیسڈ بزنس بھی کی اپارچونیٹیز بھی اس میں نا ایک بیسٹ اپارچونیٹی ہوتی ہے ویب بیسڈ بزنس کے لیے جو کہ گھر سے آپریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم ورچوئل آفس اسٹارٹ کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں جو ہم کنسیڈر کریں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس اس میں ٹیلی فون آنسرنگ سروس آ جائے گی. نیکسٹ اس میں ای میل فارورڈنگ سروس آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پراپر ای میل فارورڈنگ سروس ہو، وائس میل ہو کسٹمائزیشن کے ساتھ، اور ریکارڈنگ کے ساتھ ہماری کال فارورڈنگ ہو، اور بیک اپ کے ساتھ ہماری ڈیٹا اسٹوریج بھی ہو رہا ہو. یہ 4-5 چیزیں جو ہمیں ورچوئل آفس کے لیے کنسیڈر کر کے ان سب کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ورچوئل آفس اچھے سے چلا سکتے ہیں. پھر یہ کہ ورچوئل آفس کا ایک بیسٹ بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نا ہماری آفس کاسٹ کافی منیمائز ہو جاتی ہے. اب کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو مطلب ان کا ایک کیپٹل زیادہ نہیں ہوتا تو وہ ایزیلی اپنا ورچوئل آفس سیٹ کریں. ان سے یہ ہوگا کہ ان کو انویسٹ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. صرف 1600 درہم اینولی ان کو بجٹ ان کا ہوگا ان کا. اور یہ کہ ان کو کوئی ایکسپینسو آفس اسپیس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ایزیلی اپنا ورچوئلی کام کر سکتے ہیں. کچھ ایڈوانٹیجز مزید ہے اس کے ورچوئل آفس کے یہ ہیں کہ فرسٹ آف آل یہ کہ کاسٹ افیکٹو ہے یہ. اس میں سیکنڈ یہ کہ اس کو ہم ایزیلی اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایزیلی مینیج بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اس میں زیادہ امپلائیز کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم اپنے گھر سے کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں کہیں آفس جانا ہو ڈیلی، ایسا بھی نہیں ہے. نیٹ چیک. ہم نے اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ ہم بزنس کنسلٹنسی اور ورچوئل سروسز بھی آفر کرتے ہیں. ہم 8 ملکوں میں کام کرتے ہیں اور بزنس کی بنیاد رکھنے سے لے کر لیڈ جنریٹ کرنے تک کے سفر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.pefconsulting.com یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں 009715654999494 یا ای میل کر سکتے ہیں info@pefconsulting.com. ہماری ٹیم جلد ہی آپ سے رابطہ کرے گی.